नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा आमन्तु बिल्लाहि व सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हम्दो सलाह के बाद इंतहाई वाजिबुल एहतराम सदर महफिल आले नबी औलाद अली हज़रत किबला पीर सैयद नूरुल हसन शाह साहिब गिलानी दामत बरकातुकुमुल आलिया, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मेहमानान गिरामी, सादात किराम, शुरकाए तकरीब मुक़द्दस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साहबजादा सैयद मोहम्मद अकरम शाह साहब गिलानी बड़ी मोहब्बतों और बड़ी चाहतों के मालिक हैं। अल्लाह ने इनको जवान जज्बात अता किए हैं। इमाम हसन पाक के खून की बरकतें हासिल हैं। मुहर्रम शरीफ में और इस महफिल में ये मेहनत करते हैं। अल्लाह इनको और इनके सारे अहबाब को वो सब कुछ अता करे जो रसूल करम के गुलामों को अता करता है। मुहर्रम शरीफ में मेरी हाज़री मेरी अपनी कमज़ोरी की वजह से ना हो सकी और आज अगर मैं हाज़िर ना होता तो शरई तौर पर उज़्र बन सकता था। मैंने कहा कि शाह साहब की मुसलसल दावत पे न जाना मेरी अपनी भी मजबूरी है। मैंने ये तहिया कर रखा है, हालात कैसे ही क्यों ना हो, खून रसूल से वफा करना खुश नसीब होने की अलामत है। और मैं हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन आली मकाम के इस फरमान को पढ़ने के बाद मेरी सूरत हाल वैसे भी बदल गई। आप फरमाते हैं इन्नल्लाह आखदा मीथाका मन युहिब्बुना व हुम फी अस्लाब आबाइहिम। आप फरमाते हैं हमारे चाहने वाले अभी अपने बाप की पुश्त में होते हैं। अल्लाह उनसे अहद लेता है तुमने दुनिया में जाके आले मोहम्मद से प्यार करना है। और इमाम पाक फरमाते हैं सुम्मा ला यक़दिरूना अला तर्क विलायतना, जो हमसे प्यार का अहद देकर पैदा होते हैं फिर वो हमें छोड़ने के काबिल नहीं रहते। वो जीते भी हमारे नौकर बन के हैं, मरते भी हमारे नौकर बन के हैं। मैं जब रसूलुल्लाह अलैहि सलाम के खानदान पाक से अपने वजूद में प्यार देखता हूं या लोगों को अहले बैत से प्यार करता देखता हूं तो मैं ये समझ जाता हूं ये वो खुश नसीब लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने पैदा ही आले मोहम्मद के प्यार के लिए किया। शाह साहब ने कई हवाले दिए। आज के ये रजब शरीफ का महीना भी है, 13 रजब भी है, 6 रजब भी है। तो मैं नीचे से ऊपर की तरफ सफर शुरू करता हूं। मोइने बेकसा, वालिये हिंद, अताए रसूल हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अजमेरी रजी अल्लाह तआला अन्हु, आपकी सीरत पाक में से सिर्फ एक आधी बात करना चाहता हूं। 70 साल ख्वाजा गरीब नवाज ने रात को बिस्तर पे सो के नहीं देखा। आप हजरात बड़ी एहतियात से सुभान अल्लाह कहें। आपको पता नहीं है 70 साल सारी रात याद खुदा में गुजारी गरीब नवाज ने। और मैं उन अकल के अंधों को कहना चाहता हूं जो कहते हैं
یہ بزرگوں کے عرس کیوں، یہ خواجہ خواجہ کیوں، بابا بابا کیوں، غوث پاک کیوں؟ میں نے کہا عقل کا علاج کراؤ، جو اپنی یاد، اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو گم کر دیتے ہیں، اللہ کا وعدہ ہے تم دنیا سے چلے جاؤ گے، میں تمہاری یادیں نہیں مٹنے دوں گا۔ ایک اور بات سن لیں، 70 سال رات کو سوئے نہیں، خیر جاگتے تو ہم بھی ہیں، ہمارا جاگنا اور طرح کا ہے۔ میں بزرگوں کے ماننے والوں تم سے بادب گزارش کر رہا ہوں، اپنے سونے جاگنے کا معیار اچھا کرو۔ خواجہ غریب نواز اجمیری پاک ایک ختم قرآن پاک کا رات کو کرتے تھے اور ایک دن کو کرتے تھے۔ معذرت بھی چاہ لیتا ہوں اگر آپ کو پسند نہ آئیو بات کہ غریب نواز ایک ختم دن کو ایک رات کو۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ذرا مجھے حساب کر کے بتائیں، 30 پارے دن کو، 30 رات کو، 60 پارے 24 گھنٹوں میں ہوں تو 2.5 سپارے 1 گھنٹے میں بنتے ہیں۔ چلیں خواجہ غریب نواز کے کچھ دیگر عبادات اور سونے کا ٹائم اگر 4 گھنٹے نکال لیں تو پھر بھی 20 گھنٹوں میں 60 پارے، 1 گھنٹے میں 3 پارے۔ اور ظاہر ہے غریب نواز اجمیری پاک کوئی آپ کی اور میری طرح تھوڑا پڑھتے تھے یعلمون تعلمون، ان سے تو قرآن باتیں کرتا تھا۔ بھئی غریب نواز قرآن پڑھیں، اور اگر کوئی بندہ پوچھے کہ غریب نواز اجمیری کو اتنا عشق آیا کہاں سے تھا، میں نے کہا تجھے نہیں پتے عقل کے اندھے، غریب نواز میں خون تھا میرے حسین کا، جو نیزے پر سر چڑھا کے بھی زمانے کو بتا گیا یزید سر جدا کر سکتا ہے، ہم سے قرآن نہیں چھین سکتا۔ اور غریب نواز اجمیری پاک بیٹے تھے مولا علی کے، اور وہ مولا علی جو ایک رکاب میں قدم رکھتے دوسری پر جانے سے پہلے قرآن ختم ہو جاتا۔ قرآن پڑھنے پر کہہ لیں سبحان اللہ۔ اب میں جو بات شاہ صاحب کہنے لگا ہوں یہ بڑی قابل توجہ بات ہے، اور غلام مصطفیٰ بھائی اس کا سن کے ذوق لیں گے، اور یہ چشتیوں کے آقا کی بات کر رہا ہوں، کوئی چشتیوں کے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا نہ رہے۔ ایک ختم دن کو، ایک ختم رات کو۔ اور سنیے، میں قرآن پڑھتا ہوں تو اللہ سے درخواست کرتا ہوں مولا میری غلطیاں معاف کر دے، میرا پڑھا قبول کر لے۔ آپ پڑھیں تو یہی کچھ کرتے ہیں، اور میرا غریب نواز ادھر قرآن ختم کرتے ادھر آواز رحمت آتی، تیرا پڑھنا قبول کر لیا۔ یہ جملہ کہے بغیر تو میں سٹیج پر نہ شاہ جی سنو توجہ نہ، ادھر سے میری بات سنیے، اور میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ شاہ جی بندے سوچتے تو ہوں گے کہ مولویوں نے تو تقریر میں مشہور کر رکھا ہے کہ 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا، وہ تو قرآن سے فارغ نہیں ہوئے۔ اگر آپ سارے بولیں آپ کوئی سمجھ آ پائے تو میں اگلی بات کروں گا، کرنا کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں اس طرح کا ردی خطاب کیا بھی نہیں کرتا اور نہ توہین ہونے دیتا ہوں اپنی تقریر کی۔ ادھر دیکھیں، سوال تو ہو سکتا ہے نا ذہن میں، وہ یار 90 لاکھ کو کلمہ کب پڑھا ہوگا، وہ تو قرآن سے فارغ نہیں ہوئے۔ جو رات کو عبادت کرے قرآن کی تلاوت، دن کو بھی قرآن پڑھے، اس نے کلمہ کب پڑھایا؟ لیں یہ جملہ سنیں اور پھر دعا دینا ننگل سیداں کے سیدوں کو کہ اس محفل میں سنا تھا غریب نواز کی زبان قرآن پڑھتی رہتی تھی اور چہرہ اسلام بانٹتا رہتا تھا۔ غریب نواز کی نظر قرآن پر، چہرہ اسلام بانٹتا رہتا تھا۔ اور یہ جملہ دل کی تختی میں نوٹ کر لیں، میں ایک چھوٹا سا مولوی ہونے کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، جاؤ جا کے ان کو بتا دو برے صغیر پاک و ہند میں اسلام مولویوں کی تقریر سے نہیں پھیلا، غریب نواز کی تصویر سے پھیلا۔ برے صغیر پاک و ہند میں اسلام
غریب نواز کی تصویر سے پھیلا۔ ارے میرا یہ جملہ سن کر جس کو اچھا لگے وہ اونچی آواز سے بولے، ارے یہ کیا تھا؟ لوگ دیکھتے تھے حسین کے بیٹے جو اور شرک چھوڑ دیتے تھے، وہ کہتے تھے معین الدین اتنا سونا ہے، محمد کتنا سونا ہوگا۔ اور میں کسی کا نام لیے بغیر کہنا چاہتا ہوں، ظالموں ان درباروں کے دشمن ہو گئے ہو جنہوں نے کلمے پڑھائے۔ چلیں بڑے ڈھیلے بولیں آپ، جس میں جان ہو وہ اونچی آواز سے بولے۔ بالکل اس پر مجھے کوئی شک و شبہ نہیں ہے، بر صغیر پاک و ہند میں اسلام پھیلا غریب نواز کے چہرے سے، قطب الدین بختیار کاکی کے چہرے سے، بابا فرید الدین گنجے شکر کے چہرے سے، نظام الدین اولیاء کے چہرے سے، علاء الدین صابر کے چہرے سے، داتا گنج بخش کے مدار پرانوار سے یہاں اسلام پھیلا۔ ارے جماعت علی سے، مہر علی سے، یہ کیسے لوگ تھے یار جن کے چہرے اسلام کی تصویر تھے؟ میں کسی کا نام لیے بغیر کہہ رہا ہوں، جن کے چہروں کو دیکھ کر نفرت وجود میں پھیلے وہ کوئی اور ہیں، اور جن کے چہروں کو دیکھ کر محبت پھیلے وہ غریب نواز کے نوکر ہی ہو سکتے۔ اور خواجہ غریب نواز اجمیری پاک کی آخری بات کر کے دیکھیں، میں پورے ٹائم میں معراج شریف پر بھی پورے ٹائم میں بات کر لوں گا۔ خواجہ غریب نواز اجمیری پاک کے حوالے سے آخری بات، اور یہ جتنے لوگ ہیں ہم تو تمام سلاسل کی عزت کرتے ہیں، ہر بزرگ کو سلام۔ اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، سنی ایسا خوش قسمت عقیدہ ہے، جلنے کی بیماری اس میں ہے ہی نہیں۔ اونچی آواز سے بولیں، اونچی آواز سے۔ میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا، اپنی بات کر رہا ہوں۔ چشتیوں کو دیکھیں غوث پاک کا یوم منائیں گے، قادریوں کو دیکھیں غریب نواز کو سلام کریں گے۔ اچھا چشتی قادریوں کو دیکھیں نقشبندیوں کو سلام کریں گے، نقشبندی ان کو سلام کریں گے۔ میں نے کہا واہ سنیو، اللہ نے تمہیں اتنا پاک ظرف عطا کیا ہے، کسی پاک کی دشمنی تم میں رکھی نہیں۔ حسد ویسے بڑی بیماری ہے، قرآن حدیث پاک میں ہے، محسوس کریں تو میں یہ عرض کروں۔ آقا فرماتے ہیں ایاکم والحسد، اپنے آپ کو جلنے سے بچاؤ، جلن سے، حسد سے۔ اکرم شاہ صاحب نے محفل اچھی کرل، شاہ جی نے پتہ نہیں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، مت جلو۔ اچھا کسی عالم دین کی عزت ہو گئی، کسی نعت خواں کی عزت ہو گئی، کیوں جلتے ہو؟ عزتیں تو اللہ دیتا ہے۔ یا رسول اللہ اگر جلیں گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا فإن الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، حسد نیکیوں کو اس طرح جلا کے راکھ کر دیتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ میں بڑا دھیمے انداز میں جملہ کہنے لگا ہوں، لیکن آپ کو پوری محفل کا نچوڑ عرض کرنے لگا ہوں۔ مولوی جلے مولوی سے، نیکیاں نہ بچیں۔ پیر جلے پیر سے، نیکیاں نہ بچیں۔ اچھا جائیداد والا جلے جائیداد والے سے، نیکیاں نہ بچیں۔ نعت خاں جلے نعت خاں سے، نیکیاں نہ بچیں۔ دکاندار جلے دکاندار سے، نیکیاں نہ بچیں۔ آپ سب تک آواز آ رہی ہے میری؟ جن تک آ رہی ہے صرف آہستہ سے دائیں ہاتھ کھڑا کریں۔ اچھا میں نے آپ کو جان بوجھ کے ہاتھ کھڑے کروائے، میری بات توجہ سننا وگرنہ پوری تقریر قضا ہو جائے گی۔ مولوی مولوی سے جلے، نیکیاں نہ بچیں۔ پیر پیر سے جلے، نیکیاں نہ بچیں۔ نعت خان سے جلے، نیکیاں نہ بچیں۔ نقیب نقیب سے جلے، نیکیاں نہ بچیں۔ کاری کاری سے جلے، نیکیاں برباد ہو جائیں۔ دکاندار دکاندار سے جلے، نیکیاں برباد ہو جائیں۔ میں بالکل دھیمے لہجے میں کہہ رہا ہوں یار، امتی امتی سے جلے تو نیکی نہ بچے، اور امتی ہو کر نبی سے جلے تو بچے گا کیا؟ ہم تو پیار و محبت والے لوگ ہیں، آپ کو محبت کی دنیا میں بتانا چاہتے ہیں۔ اور یار اس پر سیدھا نعرہ بنتا ہے، نعرہ رسالت۔ لگاؤ نعرہ اونچی آواز سے، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ میں بڑی سیدھی سا بھی بات کر رہا ہوں، خدا کی قسم میں کوئی اور بات نہیں کرنا چاہتا۔ میرا سوال یہ ہے،
بھئی دیوبندی بریلوی سے جلے، بریلوی دیوبندی سے جلے، یہ تو اور بات ہے، وہابی سنی سے جلے، سنی وہابی سے جلے، یہ بھی اور بات ہے۔ مجھے دکھ کس بات کا ہے؟ پاگل جس کا کلمہ پڑھتا ہے اس سے جلتا ہے تو اسلام میں کیوں منہ مارتا ہے؟ اور میں یہ بات برملا کہہ رہا ہوں، آگ لگا دو نظریات کو جو مصطفیٰ پہ چلنے والا بنائے، عقیدہ وہ اپناؤ، جیا تو محمد کے بن کے، مرو تو محمد کے بن کے۔ مجھے تو دکھ ہوتا ہے، ایک ہی تو ذات ہے میرے رسول کی جس پر پورا جگ اکٹھا ہو سکتا ہے، ایک ہی تو ذات ہے۔ مولوی پر تو سارے اکٹھے نہیں ہو سکتے، مولوی پر تو سارے اکٹھے نہیں ہو سکتے، نبی پر اکٹھے ہوں گے۔ آؤ مصطفیٰ پر اکٹھے ہو جاؤ، چھوڑ دو ان سب کو جو نبی سے بیگانہ کریں، اور نوکری کرو ان کی جو محمد کا پرواہ نہ کریں۔ میں حیران ہوتا ہوں اس بات پر، اور آپ سے میں کہہ رہا ہوں، پاکستان میں رہنے والا اگر پاکستان زندہ باد کا نعرہ نہ سن سکے تو بتائیں وہ پاکستان کا خیر خواہ ہے؟ سارے بولو یار، سارے، میرے کھاتے نہ کہو تقریر، جس تقریر سے تسی متفق کو میں اتنا ہی کرنی ہے۔ اگر کوئی کہے پاکستان زندہ باد کا نعرہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، لوگ کہیں کہ غدار ہے پاکستان کا۔ ایسے تیج آلے نے بھی یہی گل جے، ویسے وہ بول دے نہیں شرم سے مارے۔ جو پاکستان زندہ باد کا نعرہ برداشت نہ کرے وہ پاکستان کا، سارے بولو پاکستان کا، اچھی بولو پاکستان کا، ہاتھ چوک کے بولو پاکستان کا۔ نہیں جی، میں آج ضمیر والوں کی عدالت میں یہ فیصلہ رکھنے رکھا ہوں کہ جو پاکستان کا نعرہ برداشت نہ کرے وہ تو پاکستان کا غدار ہے۔ جو نبی کا نعرہ برداشت نہیں کرتا ذرا اس کا بھی بتا دیں وہ کون ہے؟ اور میں بڑے یہ دکھ سے بات کہہ رہا ہوں، یار مت لڑاؤ مسلمانوں کو، کیوں جھگڑے میں ڈالتے ہو؟ یہ کوئی تعلیم ہے کہ یا رسول اللہ کا نعرہ کہہ دیتے ہیں بندے مشرک ہو جاتے ہیں؟ اور میں نے کہا اپنا دماغ ٹھیک کرو، یا رسول اللہ کا وہ پاک نعرہ ہے جو مشرک لگاتا نہیں اور لگا لے تو مشرک رہتا نہیں۔ میں ایک تاریخ کا حوالہ دیتا ہوں، تاریخ کا، میرا مقصد کسی پہ تنقید نہیں ہے، دعوت ہے۔ سنیے، میں تاریخ کا حوالہ دیتا ہوں۔ رسول کرم نے اعلان نبوت فرمایا، پارٹیاں دو بن گئیں، ایک پارٹی کا قائد ابو جہل، دوسری پارٹی کا قائد جناب محمد الرسول اللہ۔ ابو جہل کی پارٹی میں سارا گند اور سارا حسن محمد کی پارٹی میں، ساری طہارت مصطفیٰ کی پارٹی میں۔ میں ذرا آہستہ بات کرنے لگا ہوں تاکہ آپ سارے سن سکیں۔ میرے سر پر قرآن رکھ دیں، جھوٹے پر خدا کی لعنت، اگر میں جھوٹ بولوں خدا مجھے جنت کی خوشبو نہ چونگائے۔ یا رسول اللہ کا نعرہ ابو جہل کی پارٹی نے کبھی لگایا ہی نہیں، یہ جب بھی لگا محمد کی پارٹی میں لگا۔ آپ میں سے ایک منٹ اور بھائی جی گال سنو، اے میں سٹیج والے نوں آکھن لگا جڑا یا رسول اللہ نہیں آکھ سکدا خدا دا نام جے تھلے لے جاؤ، تے جڑے تواڈے چوں یا رسول اللہ نہیں آکھدے خدا دا واسطہ دے اٹھ جاؤ۔ سانو لاشاں نہیں چاہیدیاں، محمد دے پروانے چاہیدے۔ اچھی آواز نال بولو، زور نال بولو، پیار نال بولو۔ عظمت رب کعبہ کی قسم، یا رسول اللہ کا وہ پاک نعرہ ہے جو مشرکوں کی زبان پہ آتا نہیں، عاشقوں کی زبان سے جاتا نہیں۔ ویسے بھی ایک نعرہ میں لوانا یار، ایک میں آپو نعرہ لوانا۔
میں اپنے آپ میں بیمار سمجھ کے آنا وہ میں سنی بیمار لگ دیں اوے اللہ علیہ میں کلا ہو کے اتنا ٹل پیا لینا یا رسول اللہ اینا زور دا آکھو اینا زور دا داتا صاحب دی چوکھٹ تک رستے وچ جننے آندے نے سارے سن لیں نعرہ رسالت نعرہ رسالت میں اپنی تقریر کوئی نہیں آکھا کافر کافر مشرک 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 یہ کوئی تقریر ہے بندہ بیٹھا ہے کافر مشرک بدعت شرک کفر میں آکھا بلے او شیرہ جوں بیٹھے ہیں ٹوٹی کھل گئی ہے شرک دی کفر شرک بدعت شرک کفر میں نے ایک بندہ پہن لگا یہ رولا کیے میں کہ عربی کا مقولہ ہے کلو انائن یترشع بما فی ترجمہ دا پنجابی وچ کرن لگا جو بھانڈے وچ ہوندا ہے وہی باہر ہوندا ہے جو برتن میں ہوگا وہی نکلے گا میں نے کہا بیٹا کسی بزرگ کا لنگر کھایا ہوتا برتن میں شرک نہ ہوتا عشق ہوتا اس برتن میں بدعت نہ ہوتی سنت ہوتی اس برتن میں عداوت نہ ہوتی محبت ہوتی آپ مشورہ دیتا ہوں لنگر کھا غریب نواز اور غوث الورا کا تجھ سے شرک کی بو نہیں آئے گی عشق کی خوشبو آئے گی اچھا آئیے میں معراج شریف پہ آ گیا رسول اللہ علیہ السلام تشریف لے گئے لامقام پر ایک ہے میلاد ایک ہے معراج اور میں اپنے وقت کا بھی خود کر رہا ہوں احساس مجھے وقت کی پابندی شاہ صاحب کی نہیں میری اپنی ہے اور سنیے ادھر توجہ سے بعد میں ہمارے نعت خان بھی تشریف فرمائیں جو جو رسول اللہ علیہ السلام کا ثنا خوان نعت پڑھے اس کی تو میں عزت کرتا ہوں اور جو نعت کے نام پر کچھ اور پڑھتا ہے اللہ اس کو حیا دے اس پر آمین نہ کہنا ساڑھا رولا ہے بادشاہ سانو کیڑا کسے پوچھنا ہے جڑا کسے کام جوگا نہیں رہندا چار بندے رل کے ادھر شروع ہو جاندے نے تے سنیاں دی مارکیٹ ہی اتنا کھلی ہے جڑا آوے لگ لگ جاندا ہے اے خدا دا نا جے نعت سنیا کرو تے انہوں آکھیا کرو نعت خان ہے واسطہ خدا دا نعت پڑھیا کر آج محفلوں میں تلاش کرنا پڑتا ہے میرا احمد رضا کب آئے گا تاجدار گولڈا کا کلام کب آئے گا حسن رضا کب آئیں گے امیر خسرو کب آئیں گے مولانا عبد الرحمن جامی کب آئیں گے یہ جب تھے یہ نئے لوگوں نے پڑھے تو سب کو بھول ہی گیا ہے وہ تو اب اعظم چشتی آئیں تو سنائیں محمد علی ظہوری مرحوم آئے تو ان نعت خانوں کو بھی کہتا ہوں جس کا لنگر کھاتے ہو مجمع خوش نہ کیا کرو کلام وہ پڑھا کرو جس کو میرا نبی پسند کر لے شاہ صاحب آپ تو نقیب رہتے ہیں محفلوں میں قصیدہ بردہ شریف پڑھا جائے کسی کو سمجھ نہ آئے سارے جھومتے ہیں چند بندوں کو سمجھ آتا ہے باقیوں کو نہیں آتا مجھے ایک بندہ کہنے لگا جی قصیدہ بردہ پہ لوگ جھومتے کیوں ہیں میں نے کہا عقل کر جس کلام پہ نبی جھومے امت کیوں نہ جھومے عاشقوں کے کلام پڑھا کرو تاکہ محفل میں عشق آئے تاجدار گولڈا کلام ابھی شروع کر دیا جائے کیفیت بدل جاتی ہے اور یوں لگتا ہے کوئی نبی پاک کے چہرے کو دیکھ دیکھ کے زمانے کو دکھا رہا ہے ہماری یار روش کیوں تو اچھا ایک ہے میلاد ایک ہے معراج رسول اللہ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اللہ نے فرمایا لقد جاءکم رسول لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا تمہارے پاس رسول تشریف لائے اللہ نے تم پر احسان کیا جب تم میں رسول بھیجا اور جب معراج پہ بلایا فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو میری طرف دھیان دے کے سننا آئے رسول تو جن کو بلایا کہا بندے کو بلایا اور یہ جو جملہ میں عرض کرنے لگا ہوں اگر لطف نہ ہے تو جملہ میرے حوالے واپس کر دینا میں اس طرح کا ردی جملہ بولا ہی نہیں کرتا یا اللہ جس کو رسول بنا کے بھیجا اس کو عبد بنا کے بلایا وہ معراج پہ جانے والا بھی تو رسول ہی تھا فرمایا مولوی تجھے نہیں پتا میرے کلام کی حکمتوں کا رسول اسے کہتے ہیں جس کے ذمے امت کی مشکلات کا حل ہو اور عبد اسے کہتے ہیں جس کے سارے کام خدا کے سپرد ہوں
اللہ نے رسول بنا کے بھیجا، عبد بنا کے بلایا. کیا مطلب؟ فرمایا تمہارے پاس رسول آیا، میں نے عبد کو بلایا. مولا مطلب کیا ہے؟ فرمایا میرا محبوب کائنات کو دامن رحمت میں چھپانے جائے تو میلاد بنتا ہے، مجھ سے بخشوانے آئے تو معراج بنتا ہے. جس کو نبی پاک پر اعتماد ہو کہ حضور ہمیں بخشوائیں گے وہ ضرور بولے. میں شریف آدمی ہوں، میں کسی کے عقیدے پر ہٹ بھی نہیں کرتا، خواہ مخواہ کسی کو ناراض بھی نہیں کرتا. میں تو اس گندے کیس کو کبھی چھیڑتا ہی نہیں جس کو نبی نہ بخشوا سکے. پتہ نہیں آپ کیسے لوگ ہیں یار. ایک بندہ داڑھی رکھا کے کہے ہمیں نبی نہیں بخشوا سکے گا. میں نے کہا پرلے درجے کی لعنت میں جا پھنسا ہے. سنیوں میں تو ایسا کیس ہی کوئی نہیں، ہمیں تو بخشوانے کے لیے مہر علی بھی کافی ہے، غوث جلی کافی ہے، جن کو ہے کافی اونچی آواز سے بولیں، ہند الولی کافی ہے، داتا علی کافی ہے. یہ کیسا کیس ہے کہ جسے نبی بھی نہ بخشوا سکے؟ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ مجھے نبی نہیں بخشوا سکے گا، وہ اپنے بے ایمان ہونے کا اعلان کرتا ہے، اس لیے کہ کوئی مومن ایسا نہیں جسے میرا محمد نہ بخشوا سکے. اور میری آج کی تقریر کی آخری بات، اور وہ بھی اپنے ٹائم پر، ایک تقریر کا ماحول ہے، تبلیغ کا ماحول ہے، کوئی لائسنس تھوڑا ہی ملتا ہے، جس کا جی چاہتا ہے وہ اٹھ کے تبلیغ شروع کر دیتا ہے. کسی سے پوچھنا تھوڑا ہے کسی نے. کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، مجھے کسی بندے نے کہا تھا کہ تم بھی اپنے عقیدے کی ایسی جماعت بناؤ جس میں آ کر اداکار وغیرہ تمہارے مسلک کی تبلیغ کریں. یہ بات سننے والی ہے، شاہ صاحب باقی بلنگا دے. انہوں نے کہا جی کوئی اداکار وغیرہ تمہارے عقیدے کی تبلیغ کریں، ذرا عقیدے میں رونق لگتی ہے. اچھا میں جو کہ پینڈو بندہ ہوں، بہت زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں نے کہا یار اصل میں بات یہ ہے میرے عقیدے کو کنجر سوٹ نہیں کرتے. بڑے ڈھلے بولے ہو سنیو، تواڈے نال بندہ گل کیڑی زبان وچ کرے. میں نے کہا میرے عقیدے کو کنجر سوٹ نہیں کرتے، مجھے ضرورت نہیں ہے کسی اداکار کی، میرے عقیدے کے لیے میرے داتا کا مزار کافی ہے. یہ اداکاروں کا عقیدہ نہیں، یہ وفاداروں کا عقیدہ ہے. اداکار وہ تلاش کریں جن کے عقیدے میں اداکاری ہوتی ہو. اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، میرے عقیدے کی عظمت کے لیے ہر شہر میں نور بانٹنے والے دربار کافی ہیں. ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اداکار تلاش کرنے کی، یہ عقیدہ ہی انہوں دا نہیں. اگر آپ کو سمجھ آئی ہے تو بولیں، وگرنہ نہ بولیں. تبلیغ ہوتی ہے، اس تبلیغ کا آپ کو ایک نظارہ پیش کر کے اس پر ایک رحمت کا نقطہ عرض کر کے اور میری گفتگو ختم. ایک بندہ آ جاتا ہے جی وہ تبلیغ کرتا ہے، اللہ کا عذاب دردناک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ بچائے. کچھ آمین بھی کہہ چھڑیا کرو قبلہ. لوکی نماز چپ نہیں کر دے، تسی دعا تے ہی بند کر گئے ہو. عذاب بڑا دردناک ہے، میں کہ اس میں کوئی شک نہیں، اللہ کی پکڑ سخت ہے. میں نے کہا اس میں بھی کوئی شک نہیں، اللہ بچائے. لیکن حضرت تھوڑا سا آگے بھی بڑھے نا، عذاب دردناک ہے، پکڑ سخت ہے، اگا میں ٹورو. انہوں نے کہا نہیں عذاب بس. میں کہا آپ کا سٹاپ عذاب پر ہے؟ وہ تو خیر چہرہ ہی بتا دیتا ہے، چہرہ ہی بتا دیتا ہے کہ حضرت عذاب کے لیے بنے ہیں. اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کو میں نے دیکھا ہے، اعلیٰ حضرت سب کے حقوق مانتے ہیں، یہ قبضہ گروپ کے آدمی نہیں ہیں، سب کے. کہتے ہیں تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا ہی نہیں، ایڈی فراق دلی. کہتے ہیں تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا ہی نہیں، خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا. کہتے ہیں ساڑھا تو تیرا پھڈا ہی کوئی نہیں، تو دوزخ واسطے اسی جنت واسطے، تو سڑن واسطے اسی ٹھہرن واسطے. اب یہ تبلیغ کرتے ہیں نہیں عذاب پکڑ. میں کہا بھائی جی اگے. انہیں کہا تو میرا منہ نہیں ویکھیا ہے، رحمت اللہ ہے.
میں کہا چلو اس کو دفع کرو، میں آپ کو بتاؤں۔ اللہ کا عذاب بڑا دردناک ہے، اللہ بچائے۔ سارے آمین کہہ دو۔ اتنا سید بیٹھے نے، پیر بیٹھے نے، حضور دی محفل آمین کہہ دو، پتہ نہیں کدی آمین نال گل بن جائے۔ میں تے چشتی بندہ، اٹھ فریدا ستیا میلہ ویکھن جا، مت کوئی بخشیا مل جاوے تو بھی بخشیا جائے، تو موقع ہوتا جائے۔ ہن سنو، عذاب بڑا سخت، اللہ بچائے، پکڑ بڑی دردناک سخت، اللہ بچائے۔ میں اس تو اگلے جملے آکھن لگا ہیں، جڑے بھائی خوش ہو نہ وہ سارے میرے نہ رل کے بولیا جے، جڑے خوش نہ ہو وہ بالکل نہ بولیا جے۔ میں نے کہا اس کا عذاب بھی بڑا دردناک ہے، پر اس کے بخشنے کی بھی حد کوئی نہیں۔ یا اللہ جڑا بخشش تے خوش ہوئے انہوں عطا کر۔ میں نے کہا اللہ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے، پر اس کی رحمت کی بھی کوئی حد نہیں۔ اور یہ جملے جو میں کہہ رہا ہوں میں تقریر ختم کر لوں گا، سنی کا دل رقص کرے گا۔ اور سنیں وہ جملے سنیں، اللہ پکڑنے پہ بھی قادر ہے، وہ چھوڑنے پہ بھی قادر ہے۔ کچھ لوگوں دا شاہ جی موڈ اے وے، عذاب سختے پکڑ سکتے، اینج لگتا ہے کہ حضور دی امت دے کچھ حصے نو اے اپنی قیادت جہنم وچ لے کے جانا چاہتا ہے کہ ساڑھے نال چلو۔ اللہ کا عذاب سخت، رحمت کی حد کوئی نہیں۔ اللہ کی پکڑ سخت، پر اس کے چھوڑنے کی بھی حد کوئی نہیں۔ میری طرف دھیان دیں اور جملہ سنیں، اور اپنی عقیدت اور عقیدے کا جملہ، اور معراج پہ جائے گی عقیدت۔ اللہ پکڑنے پہ بھی قادر، چھوڑنے پہ بھی قادر، پکڑنے پہ بھی قادر، چھوڑنے پہ بھی قادر، عذاب دینے پہ بھی قادر، معاف کرنے پہ بھی قادر۔ آپ تک آواز میری پہنچ رہی ہے؟ لیکن جملہ سنیں آپ، اللہ اعمال دیکھ کے پکڑنے پہ بھی قادر ہے، اور صورت یار دیکھ کے چھوڑنے پہ بھی قادر ہے۔ اللہ اعمال دیکھ کے پکڑنے پہ بھی قادر، اور صورت یار دیکھ کے چھوڑنے پہ بھی قادر۔ اور یہ میرا آخری جملہ سنیے، ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ہمارے مقدر کا فیصلہ اللہ اعمال دیکھ کے نہیں کرے گا، صورت یار دیکھ کے کرے گا۔ خوشبو والا بھائی بڑا چنگا ہے، میری اگلی تقریر دا میں نے کارڈ پڑھا دیتا ہے۔ شاہ صاحب نو اللہ خوش رکھے، کل شاہ صاحب محفل دی خدمت کر دے، تھوڑے بہتے چھلے گئے، لیکن میں تو ایک گل دسنا، شاواں دے خون نہ رنگ ہی بڑا لگتا ہے۔ ایک کوئی اوارا خون تھوڑا ہے، جدوں بھی کم آنا ہے حضور دے دین دے کم ہی آنا ہے۔ یہ تو سبحان اللہ نہیں آتی، تو ویکھ لو پھر بھی پٹی پٹی کر کے شاہ اور پھر محفل گجن ڈین، اللہ انہاں نو گجدا ہی رکھے، اے پورے گلشن دی اللہ خیر کرے۔ میں تاجدار گولڈا دے اس شعر تے گل مکانا، چونکہ گولڈا شریف دا سٹیج ہے، میں اعلیٰ حضرت نو وچوں چھڑ دیتا، حالانکہ میں اعلیٰ حضرت نو کدے بھی نہیں چھڈیا، تے چھڈیا ہن بھی نہیں، وقت دے پیچھے شعر نہیں پڑھیا۔ اعلیٰ حضرت نو میں چھڈاں تے میں سنی کس کم دا؟ تاجدار گولڈا سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اسے گل نو بیان کیتا ہے، فرماندے نے یوتی کا ربو کا داس تو ساں، فتردہ تھی پوری آس اساں، لجپال کرے سی پاس اساں۔ جس کو حضور نے پاس کرنا وہ بولے لجپال کرے سی پاس اساں۔ لو بھائی جی، چشتی، رضوی، سنی، قادری، بہشتی جملہ سن لو، دشمنہ سردیاں رہ جانا ہے، اساں حضور دے حسن دی ویل اچ بخشیا جانا ہے۔